शाहों के दर से जाके मांगू, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सत्ते, मेरे मौला अली फातिमा हसनैन के सत्ते, मेरी नस्लों को करना अता टुकड़े मोहम्मद, मेरी नस्लों को करना अता टुकड़े मोहम्मद के। और दामने अल्ताफ कभी खाली न हो नहीं सकता, दामने अल्ताफ कभी खाली हो नहीं सकता, कि देते हैं मुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के, कि देते हैं मुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के। एक आवाज बुलंद सलवात पढ़ी, अभी शौकत अली साहब को इज़्ज़त पेश कर रहे थे। मैं जनाब मीर मेहदी अली राय साहब को चंद खिताब के साथ दावत मुकम्मल दे रहा हूँ। एक नारा सलवात। अस्सा अल अजल तो ज़ुबानों पे है मगर, अस्सा अल अजल तो ज़ुबानों पे है मगर, कुछ इंतज़ाम भी है कि बस इंतज़ार है, कुछ इंतज़ाम भी है कि बस इंतज़ार है। और निकलाना 10 का नोट यतीमों के नाम पर, निकलाना 10 का नोट यतीमों के नाम पर, कहते हैं उनके नाम पे सब कुछ निसार है, कहते हैं उनके नाम पे सब कुछ निसार है। एक नारा सलवात। अल्लामा इकबाल की चार मिसरे अज़मत फरमाइएगा कि मंजिले राह रवा दूर भी दुश्वार भी है, मंजिले राह रवा दूर भी दुश्वार भी है, कोई इस काफिले का काफिला सालार भी है, कोई इस काफिले का काफिला सालार भी है। और बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीन वतन, बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीन मुबीन। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है, इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है। मीर मेहदी अली राय साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, पहले नातिया चंद नशा समाप्त करना लीजिए। जुर्म अपना छुपा नहीं सकते, जुर्म अपना छुपा नहीं सकते, जो खिजालत उठा नहीं सकते, तो संग रेज़े कलाम जिनसे करें उनसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। और रास्ता छोड़कर मोहम्मद का अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। अब 4 मिसरे समाप्त फरमाइए। इसमें हमारे अकीदे का इज़हार है। खुदा के आगे हम अपनी ज़मीन रखते हैं, खुदा के आगे हम अपनी ज़मीन रखते हैं, हुजूर सरवर आलम का दीन रखते हैं। और हमारा बारवां हादी है गायब व कायम, हमारा बारवां हादी है गायब व कायम, बगैर देखे हम उस पर यकीन रखते हैं। इमाम वक्त का सदका उतारने आओ, इमाम वक्त का सदका उतारने आओ, हम अपने अपने मुकद्दर संवारने आओ। और जिन्हें मिली है विरासत में 2 जहां की कमा, जिन्हें मिली है विरासत में 2 जहां की कमा, उन्हें मदद के लिए हम पुकारने आओ। और निदाह जिनकी इबादत से कम नहीं रही, निदाह जिनकी इबादत से कम नहीं रही, हम उनकी मिधा में ये दिन गुजारने। और आज की मुनासिबत से हाजी कहा है जहां में फैल गई इंतजार की खुशबू, जहां में फैल गई इंतजार की खुशबू, और कभी तो आएगी तारी विकास की खुशबू। और हमारा बारवां हादी जरूर आएगा, हमारा बारवां हादी जरूर आएगा। है ज़हन दिल में फ़कत एतबार की खुशबू, है ज़हन दिल में फ़कत एतबार की खुशबू। हर एक हाल में मिधा अली, मिधे अली ज़रूरी है, हर एक हाल में मिधे अली ज़रूरी है। पसंद आ गई मीसम को दार की खुशबू, पसंद आ गई मीसम को
دار کی خوشبو ہے کربلا کے جو زوار ان کا کیا کہنا، ہے کربلا کے جو زوار ان کا کیا کہنا، جو ساتھ یادوں میں لائے دیار کی خوشبو، جو ساتھ یادوں میں لائے دیار کی خوشبو اور انا، یہ تمام حاضرین کے لیے بھی ہے، انا کو چھوڑ کے سچائیاں قبول کرو، انا کو چھوڑ کے سچائیاں قبول کرو کہ اتحاد سے پہلے کی کیا کہ اتحاد سے پہلے کی کیا خوشبو، اور جو کارواں میں رہے کربلا چلا رہی، جو کارواں کی نہیں رہے کربلا چلا رہی، ہر ایک سانس میں آئی غبار کی خوشبو، ہر ایک سانس میں آئی غبار کی خوشبو، جہاں میں پھیل گئی انتظار کی خوشبو، کبھی تو آئے گی آنی بخار۔ ابھی مہدی صاحب خوشبو کی تذکرہ کر رہے تھے، مجھ کو اس پر دو خطاب یاد آ گئے، زبان پر سماعت فرمائیے گا کہ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دہن مبارک میں اپنی زبان دی ہے، شاعر نے اس کو جس انداز میں بیان کیا سماعت فرمائیے گا کہ علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے، علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناقص کو دی نہیں جاتی ہے، زبان ہر کس و ناقص کو دی نہیں جاتی، رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے، رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے۔ ایک نعرہ سلوات اور چار سے زبان پر سماعت فرمائیے گا کہ یہ پیغمبر ہے کوئی کھیل نہیں، یہ پیغمبر ہے کوئی کھیل نہیں، ممتحن امتحان کیا دے گا، یہ پیغمبر ہے کوئی کھیل نہیں، ممتحن امتحان کیا دے گا، اور دے چکا ہے علی کو کعبے میں، دے چکا ہے علی کو کعبے میں، اب کسی کو زبان کیا دے گا، اب کسی کو زبان کیا دے گا۔ ایک نعرہ سلوات اور چار سے زبان ہی پر سماعت فرمائیے گا کہ نور بولے میسم یادگار امتحان رہ جائے گی، بولے میسم یادگار امتحان رہ جائے گی، بات ماں بہنے زمین و آسمان رہ جائے گی، بولے میسم یادگار امتحان رہ جائے گی، بات ماں بہنے زمین و آسمان رہ جائے گی، اور مد حیدر رک نہیں سکتی کبھی اب حشر تک، مد حیدر رک نہیں سکتی کبھی اب حشر تک، میں نے دے دی ہے زبان میری زبان رہ جائے گی، میں نے دے دی ہے زبان میری زبان رہ جائے گی۔ اور میں آقا کو دعوت سخن دینے سے پہلے دو خطاب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج کل کا جو ماحول ہے، نہیں بولنے پر بھی زبان پر بات آ جاتی ہے کہ آج کل علماء کے ساتھ میں بڑی بے دردی کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور علماء کے تعلق سے جو بھی لعنتیں ملامتیں کی جا رہی ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، یہ سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے علماء ہی سے درس سیکھا ہے وہ علماء ہی کو برا کہنے لگے ہیں، کم از کم ان میں اتنی قابلیت ہو جاتی تو اور بات تھی۔ یہ چار میں سے سماعت فرمائیے گا کہ خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے، خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے، اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے، خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے، اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے، دشمن اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے، دشمن اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے، اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے۔ اور چار سے اور سماعت فرمائیے گا کہ ظالم کو ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے، اور عاشق بوذر سلمان سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے، عاشق بوذر و سلمان سے ڈر لگتا ہے، اے خمینی تیری تسبیح کے دانوں کی قسم، اے خمینی تیری تسبیح کے دانوں کی قسم، کفر کو آج بھی ایران سے ڈر لگتا ہے، کفر کو آج بھی ایران سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ میں اس کے بعد آغا موصوف سے گزارش کروں گا کہ آغا موصوف آئیں اور اپنا
عمران عقیدت پیش کریں اور دعائیہ کلمہ پیش کریں. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ولادت بادشاہت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، 2-3 باتیں اور اس کے بعد اشعار اور دعا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت تمام. کہ امام علیہ السلام کے ہمیں معرفت ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو میں نے رات میں بیان کیا تھا کہ یہ جاہلیت کی موت ہے. آج ایک وہ ہم کو سوچنا چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے، چیز ہم ختم کریں اپنے ہاں سے اور سوچ کے اٹھیں کہ کچھ چیز تو ہم اس کو یاد کریں. دیکھیں، ہر امام کے دور میں امام کے چاہنے والے رہے ہیں، اور آج جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم انہیں کتنا جانتے ہیں. آج ابھی کچھ دن پہلے دیکھیے، ابھی IPL ہو رہا ہوگا یا 2020 رہتا ہے یا ورلڈ کپ رہتا ہے، تو کتنے ٹیم میں ہیں 11 پلیئر رہتے ہیں اور پھر ایکسٹرا بھی رہتے ہیں. کون کون ہے، کتنا رن بنایا ہے، کتنا وہ کہتے ہیں سنچری مارے ہوئے ہے، اور کیسے آؤٹ ہوا تھا، کس کی بال تھی، کیچ ہوا تھا یا تینوں اسٹمپ گر گئے تھے، کیا ہے، کون سی بال تھی، کون سا اوور تھا، سارا ہمیں یاد ہے. لیکن اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں یاد نہیں ہے. کیا یہ ابھی کہتے ہیں سچن کتنا وہ رن مارا تھا، کیا ہے، مجھے دیکھیں میں کرکٹ کا شوقین نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر میں یاد کروں گا تو مجھے کام آنے والی نہیں. کیوں اب پوچھا جائے سچن کتنا رن مار کے، اور یہ جیسے اب نہیں کھیلتا، کہیں کہ اتنا رن مارا تھا 2020 میں اتنا، ورلڈ کپ میں اتنا، اور یہ ہے ساری چیزیں. یہ بتائیے، یہ ساری چیزیں جاننے سے کیا یہ سچن قبر میں ہماری آ کے نصرت کر دے گا، محشر کے میدان میں ہم آ کے ہماری شفاعت کر دے گا، یا جنت تک ہمیں پہنچا دے گا؟ کوڑا کاغذ ہمارے اعمال کا ہم لیے ہوئے کھڑے ہیں، سچن لا کے اپنے رن والا اعمال ڈال دے گا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جانے گرانا، ان کی یہ چیزیں جاننا ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہمیں جاننا تو اہل بیت کی چیز جاننا ہے، اس لیے کہ زندگی میں وہ ابھی ہمارے کام آ رہے ہیں. امام نے خود سوال کیا ہے، خط لکھا ہے، آیت اللہ اسحاق کر کے گزرے ہیں، ان کو امام نے خط لکھا اور وہ مکتوب میں لکھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ غیبت کے زمانے میں امام وقت سے انسان کیسے شرفیاب ہوتا ہے، کیسے فائدہ حاصل کرتا ہے. امام نے سوال بھی کیا ہے اور امام نے خود جواب بھی دیا ہے، اور ان کے لیے اوپر یہ تنزیہ جملہ ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والے کس کو ایک خط لکھا، ایک مرجع وقت کو لکھا، یہ ایک مجتہد کو لکھا، کسی اخباری کے پاس امام نے خط نہیں بھیجا تھا، کسی مسجد میں نہ کہ نماز نہ پڑھنے والے یا اور باقی چیزیں حرامی کہنے والے نعرہ نہیں لگائیں گے تو حرامی ہے، اس کی نسل صحیح نہیں ہے، تشدد علی ولی اللہ نہیں کہیں گے تو اس کی نسل صحیح نہیں ہے. یہ وہ پہلے دیکھے کہ اس کے والد نے بھی تشدد علی ولی اللہ کہا تھا یا خود آج اس کا یہ عقیدہ ہے. اگر اس کے والد نے نہیں کہا تو خود ہی حرامی ہے. تو امام نے مکتوب میں کس کو خط لکھا، کسے یہ بھیجا، ایک مرجع وقت کو امام نے خط لکھا ہے. آج ہم امام کو عریضے کے طور پہ خط لکھتے ہیں، امام نے مرجع وقت کو خط لکھ کے بھیجا. دیکھو جو میرا چاہنے والا ہوتا ہے میں اس تک خط بھیجا کرتا ہوں. اور اس میں سوال امام نے کیا اور جواب بھی امام نے دیا کہ یہ غیبت کے زمانے میں امام کے ذریعے کیسے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. امام نے سوالیہ نشان ڈالا، پھر جواب بھی دیا کہ جس طریقے سے
بارش کے زمانے میں جب فضا میں آسمان میں بادل رہتے ہیں، اس زمانے میں سورج زمین والوں کو جس طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے، اگر سورج نہ نکلے، یعنی اسی طرح آپ کوئی درخت لا کے یہاں اندر لگا دیجئے، وہ بڑھے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے ساتھ سورج کی شعاعیں بھی ضروری ہے ایک درخت کو بڑھنے کے لیے۔ تو لیکن اگر جب وہ خصوصاً یہاں نہیں، یو پی میں یا دہلی میں جب سردی کا زمانہ رہتا ہے، ایک مہینے تک سورج ہی نہیں دکھائی دیتا، تو کیا وہاں پہ کوئی درخت بڑھتا نہیں؟ جب سورج نہیں نکلا ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو کیسے فیضیاب ہو رہا ہے یہ درخت، کیسے نشو و نما کر رہا ہے یہ درخت؟ تو امام نے کہا جس طریقے سے بدلیوں میں بادل میں چھپ کر وہ سورج دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے میں غیبت میں رہ کے یہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ ایسا نہیں گرامی، امام ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، امام ہر جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آنے میں کہیں امام سے ملاقات ہو گئی ہو، یہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بغل میں بیٹھ کے جب دعا کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ساتھ میں آمین امام نے کہا ہو۔ اس لیے رات میں نے واقعہ پڑھا، امام سے آیت اللہ محمد تقی نے ملاقات کیا جب سردی کے زمانے میں، وہاں پہ جب سرد ہوائیں ہیں، وہاں قہوہ خانہ ہے چائے والا، اور وہاں پہ حرام کام ہو رہا ہے، وہاں پہ امام سے ملاقات ہوئی۔ ایک مہینہ جب شہزادی جناب معصومہ کن کے روضے میں رہے، وہاں ہوئی ملاقات لیکن پہچانے نہیں۔ جب سبزوار میں ملاقات پھر امام سے پوچھا، مولا آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے وہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے؟ تو امام نے کیا کہا کہ فلاں دن فلاں رات کو فلاں تاریخ کو تم میری جدہ کے سری کے پاس کھڑے تھے، تم سے ایک محترمہ مسائل دریافت کر رہی تھی، تم اسے جواب دے رہے تھے، میں تمہارے بغل میں کھڑا تھا، تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ تو ایسانی گرامی، زمانے کے امام ہمیشہ ہر جگہ موجود ہیں، اور جب امام کا ظہور ہوگا یا محشر کے میدان میں جب ہماری ملاقات ہوگی، کہیں گے کہ فلاں جگہ تو ان کو میں نے دیکھا تھا۔ آج ہم نہیں پہچانتے، لیکن جب ملاقات ہوگی ظاہری امام ظہور کر لیں گے، تب کہیں گے فلاں جگہ تو میں نے انہیں دیکھا تھا، میں پہچان نہیں پایا۔ احسان گرامی، یہ امام ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا آج قائم ہے، ان کا لطف و کرم دنیا کے اوپر ہے، ذرے ذرے کے اوپر۔ احسان گرامی، ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اشعار پڑھ کے ختم و دعا، کہ دیکھیں مرجع وقت کسے کہتے ہیں۔ میں نے اس کے پہلے کسی خطبے میں کہا تھا کہ کسی ہم میں سے عام آدمی جو آج مرجعیت کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ایک بتا دے اس کو امام وقت سے ملاقات ہوئی ہو، امام وقت نے اپنا گھوڑا لے کے امام وقت آئے ہوں اور کہا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھو، میں تمہارے ساتھ مسجد کوفہ چلتا ہوں۔ ہے کوئی جو یہ کہے کہ امام وقت کے گھوڑے پہ امام وقت کے پیچھے میں بیٹھ کے نجف سے مسجد کوفہ تک گیا تھا امام کے ساتھ؟ نہیں ہے کوئی۔ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں امام وقت سے جا کے سوال و جواب کیا تھا؟ نہیں ہے کوئی۔ احسان گرامی، آیت اللہ ملا محمد داماد کر کے گزرے ہیں، مولائے کائنات کے حرم میں جاتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ان کو دریافت کرنا رہتا تھا تو ایک پرچہ لکھ کے، جیسے آج عریضہ لکھ کے ڈالتے ہیں، لکھ کے زری کے اندر ڈال دیتے تھے، انہیں جواب مل جایا کرتا تھا۔ ایک دن گئے امام کے حرم میں، اور امام سے جو مسئلہ تھا انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو امام سے پوچھا۔ امام نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو تمہارے وقت کا امام ابھی مسجد کوفہ میں موجود ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اپنے وقت کے امام سے مسئلہ دریافت کرو۔ وہ مسجد کوفہ گئے، رات کا اندھیرا ہے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے گئے کہ جب میں مسجد کوفہ کے قریب آیا تو جہاں تالے لگے ہوئے تھے دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ احسان گرامی، یہ امام وقت نہیں آ رہا ہے، یہ معصوم نہیں آ رہا ہے، ایک مرجع وقت ہے۔ امام وقت سے مسئلہ دریافت کرنے جاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس امام وقت کی فضیلت کیا ہوگی جب چاہنے والے کا اتنا مرتبہ ہے۔ امام کے پاس گئے، کیا دیکھا کہ محراب میں
عبادت میں مشغول ہیں. امام سے سوال کیا، جواب ملا اور پھر واپس آئے. ہے کوئی جو کہے کہ میں نے امام سے سوال و جواب کیا؟ نہیں عزیزان گرامی، سوائے مرجعیت کے. عزیزان گرامی، اور مرجعیت کسے کہتے ہیں کہ کیا رتبہ ہے؟ بارہا واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ امام اگر کسی کے ساتھ تو مرجعیت کے ساتھ، ہمیشہ اگر کسی کے یعنی دنیا والے افسیان حیدر کرار جو پریشان ہیں، خصوصاً عراق میں جب، تو کون تھا یہ شیعوں کو بچانے والا؟ عزیزان گرامی، کسی کے ذہن میں، اور آج ہے یہ دنیا کے ہندوستان کا قانون کیا ہے کہ اگر ٹیچر کوئی ہے تو کتنے سال میں ریٹائر ہو رہا ہے؟ 60-60 سال یا 55 سال کچھ ہوگا، مجھے وہ نہیں معلوم، لیکن اتنے سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اب اس کے آگے پڑھانے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیا کہ نہیں اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں پائے گا، ان کی ایج اتنی ہے کہ یہیں تک وہ پڑھائیں، دماغ کام نہیں کرتا. عزیزان گرامی، جب وہ کالج میں ایک اپنے کلاس روم میں اس کا دماغ نہیں، جہاں کتاب کھول کے پڑھانا نہیں کام کر رہا ہے، تو جس ملک پہ داعش جیسا گروہ حملہ کر دے، وہاں 95 سال کا ایک ضعیف مرجع وقت کا دماغ کیسے کام کرے گا؟ جہاں پہ شیعان حیدر کرار کا قتل و غارت ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، تو کیسے کام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے سیستانی نے اپنی طرف سے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تھا، شاید امام وقت نے آ کے کہا ہو سیستانی جہاد کا فتویٰ دو، تم کامیاب ہو، شیعت کامیاب ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ داعش کے نست و نابود ہو گیا. عراق میں اگر کہیں ہوں گے پوپر وہ بم دھماکے کرتے ہوں گے، لیکن اس طریقے سے ان کو نست و نابود کر دیا گیا. عزیزان گرامی، ایک واقعہ پہلے سلوات پڑھے محمد پروردگار ہم سب کو مولا کائنات کی زیارت نصیب فرمائے. جب روضے میں جائیں گے آگے سیستانی کی گلی سے، اسے باب القبلہ کہتے ہیں. جب جائیں گے امام کو جو گیٹ ہے، چیکنگ پوائنٹ گزر جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ جو گیٹ جائیں گے، پھر لکڑی کی زری کی طرح بنی ہوئی ہے، اس میں ایک آیت اللہ کرتے ہیں. کون ہے؟ آیت اللہ شیخ انصاری. یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے درس میں جو بیٹھتا تھا، اگر ایک آدھ مرتبہ آ جائے نا ایسے ہی بھٹک کے، تو وہ سوچتا بھی ایسا تھا کہ اگر کہیں میں ایسا ان کے درس کو سننے لگوں غور سے تو ایسا ہو کہیں کہ میری نسیں پھٹ جائے. کیا علم کے مرتبے پہ فائز تھے. ان کے زمانے میں ایک آیت اللہ تھے، شیخ انصاری کے زمانے میں. وہ بزرگ تھے اور یہ ابھی جوان تھے، تو وہ ان آیت اللہ کی تقلید ہوا کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. اب لیکن ان کے درس میں لوگ آ رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہوئے اور آیت اللہ شیخ انصاری سے کہا کہ آپ دیکھیں مرجعیت بھی ہماری کیا ہے، اسے بھی پہچانے، اور امام وقت ہماری مدد کیسے کرتے یہ بھی ہم جانیں. دو چیز یہ واقعے میں ملے گی. تو کہا کہ آپ اپنے توضیح مسائل نکالیے، ہم آپ کی تقلید کریں گے. کیا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں توضیح مسائل چھپوا دوں اور آپ لوگ میری تقلید کریں. کہے کہ نہیں، آپ جیسا کوئی عالم دین ابھی نہیں. کیا نہیں، بہت ضد کیا لوگوں نے تو انہوں نے ایک شرط رکھ دیا کہ یہ سوچا کہ یہ شرط پوری ہی نہیں ہوگی اور مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا. کیا شرط رکھا کہ اگر زمانے کے امام میری تائید کرے گا تب جا کے میں توضیح المسائل تم لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اگر زمانے کے امام میری تائید کرے گا، یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہو پائے گا اور میں اسی درس دیتا رہوں گا میری تقلید، تاکہ میری توضیح المسائل منظر عام پہ نہ آئے. چلو چلے گئے، درس دے رہے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے. ایک عربی شخص داخل ہوا، درس چالو اس میں داخل ہوا. انہوں نے دیکھا دور سے آنے والے نے سلام کیا. شیخ انصاری نے سلام کا جواب دیا. وہ آئے شیخ انصاری کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. شیخ انصاری منبر پہ ہیں، وہ نیچے.
تو کہا کہ اچھے بتائیے کہ ایک سوال تھا میرا. کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ اگر شیعان حیدر کرار کی فکر میں کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مسخ ہو کے انسان سے مسخ ہو کے اگر حیوان بن جائے تو یہ عورت عدۂ طلاق رکھے گی کہ عدۂ وفات رکھے گی؟ پہلا یہ سوال. دوسرا یہ کہ اگر عورت کا شوہر مسخ ہو کے پتھر بن جائے تو عدۂ طلاق رکھے گی یا عدۂ وفات رکھے گی؟ سوال صحیح. اگر انسان حیوان بن گیا تو وہ بیوی کے اوپر کیا ہے بھائی، وہ کیا کرے؟ ایسے ہی رہے گی، نکاح چلتا رہے گا، یا عدۂ طلاق رکھے گی، عدۂ وفات رکھے گی؟ اس لیے عدۂ طلاق 3 مہینہ 10 دن ہے، عدۂ وفات 4 مہینہ 10 دن ہے. تو اس میں فرق ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور جب آنے والے نے سوال کیا تو آگے شیخ انصاری نے ایک مرتبہ کہا کہ ایسا ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، اور وہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ کے امت میں یہ عذاب نازل نہیں ہوگا کہ کوئی انسان پتھر بن جائے یا کوئی انسان حیوان بن جائے. آنے والے نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو شیخ انصاری نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں، اگر ہو جائے تو آپ کی فکر میں ہے اس کا جواب؟ شیخ انصاری نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن کو جھکایا تو اوپر کیا. دیکھیں مرض وقت کسے کہتے ہیں. گردن کو جب اٹھایا شیخ انصاری نے جب جملہ کہا کہ میرے فکر میں نے اتنی دیر میں سارے باب فکر کو دیکھ لیا لیکن اس کا جواب نہیں ہے. میں اپنی طرف سے جواب دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ جواب رہے گا. تو آنے والے نے پوچھا کیا جواب رہے گا؟ کہا کہ اگر کسی کا شوہر مسخ ہو کے یعنی انسان سے بدل کے حیوان ہو جائے تو ایسی عورت عدۂ طلاق رکھے گی. اور اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو کے پتھر بن جائے تو وہ عورت عدۂ وفات رکھے گی. کہا کہ کیوں ایسا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جس عورت کا شوہر مسخ ہو کے حیوان بنا ہے وہ زندہ ہے، حیوان ہے، ذی روح ہے، لہٰذا عدۂ طلاق رکھے گی. جس کا شوہر مسخ ہو کے پتھر بن گیا یعنی وہ مر گیا ہے، لہٰذا وہ عدۂ وفات رکھے گی. آنے والے نے کہا انت مستحیل، انت مستحیل، انت مستحیل، یہ کہہ کے غائب ہو گئے. شیخ انصاری منبر چھوڑ کے دوڑے کہ آنے والا کوئی غیر نہیں، زمانے کے امام تھا جس نے میری تائید کی ہے. انت مستحیل، انت مستحیل، انت مستحیل. شیخ انصاری تم مستحیل ہو، تم مستحیل ہو، تم مستحیل ہو. تو پتہ چلا کہ مرجع وقت اسے کہتے ہیں جس کا فکر میں جواب بھی نہ رہے، اگر اپنی نظروں کو جھکا دے تو اس کا جواب دے دیا کرتا ہے، اور امام وقت اس کی تائید کرتے ہیں. عزیزان گرامی، لہٰذا جو حضرات مرجع وقت کی مخالفت کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر اس کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو جائے میڈیکل سے کوئی بھی دوا لے کے کھا لے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. کہ میں جانوں کسی امار سے لے لے، نہیں لے گا. کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، جیسی بیماری رہتی ہے ویسے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں جسم کے علاج کے لیے اگر ہمیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب روح کے علاج کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کریں گے، ہم امام کی تقلید کریں گے. امام کی تقلید نہیں کی جاتی، امام کی بیعت کی جاتی ہے. امام وقت ابھی حاضر نہیں ہے، جب ظہور کریں گے تب بیعت کی جائے گی. ابھی امام کے چاہنے والے جو مرجع ہیں ان کی تقلید کی جائے گی. ایسا نہیں گرامی، جس طریقے سے جسم کے لیے دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طریقے کے روح کے مرض کے لیے اس کی دوا لینے کے لیے مرجعیت کی ضرورت ہے. اگر ڈاکٹر کے بغیر دوا لے لیا تب بھی مر جائیں گے، اگر مرجعیت کے بغیر بھی اپنے روح کا علاج کیا تب بھی مر جائیں گے. لہذا مرجعیت کا دامن تھامے رہے. اگر مرجعیت کو فراموش کر دیا تو یہ دنیا
میں آپ سمجھے کہ اس دنیا سے ہم ختم ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے پاس کہاں سے وہ نماز و روزے کے مسائل، کہاں سے حج و زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے۔ لہٰذا امام کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ مرجعیت کے دامن سے متمسک رہے۔ دو ہی چیزیں آج شیعت کو بچائے ہوئے، ایک عزاداری ہے، دوسرے مرجعیت ہے۔ آج شیعہ پہچانے جاتے ہیں یا عزاداری کے ذریعے سے یا مرجعیت کے ذریعے سے۔ آج امریکہ دو ہی چیز سے رہتا ہے، یا عزاداری کے ذریعے سے، اس لیے اس میں پھوٹ ڈالتا ہے، اس لیے کہ فرش اعظم میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ متحد رہیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ دوسرے مرجعیت میں اتنی طاقت ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میں ایران کے اوپر حملہ کروں، مرجعیت کو ختم کر دوں۔ جسے اللہ باقی رکھنا چاہے اسے امریکہ ختم نہیں کر سکتا۔ جان گرامی، یہ دو چیزوں سے ہم متمسک رہیں تاکہ ہماری پہچان بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی صحیح ہوتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد شاعر ملاحظہ فرمانے کی، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے، قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے، گلستان حرم مہکا گلے تازہ کی خوشبو سے، خجل ہے بدر کامل صحن بابرکت کی محو سے، خوشی مستضعفان دہر کی باہر ہے قابو سے، کوئی دل کھینچتا ہو جیسے تابوتوں کا پہلو سے، دل و جانے مدینہ روح سامرہ کی آمد ہے، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے، قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے، جہاں والو نشان احمد مختار آیا ہے، لیے چہرے پہ شان حیدر کرار آیا ہے، نکھار اسلام کے چہرے پہ پھر ایک بار آیا ہے، خدا کے لشکر آخر کا وہ سردار آیا ہے، ظہور حق پہ جس کی منحصر عیسیٰ کی آمد ہے، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے، ملا ہے وارث برحق نبی خوش ہیں ولی خوش ہیں، ملا ہے وارث برحق نبی خوش ہیں ولی خوش ہیں، فرشتے خوش زمین و آسمان خوش آدمی خوش ہے، بجو شیطان اس خوشیوں کے موقع پر سبھی خوش ہیں، ہمارا ذکر ہی کیا جب کہ زہرا و علی خوش ہیں، جہاں میں آج رکھتی حجت اولیاء کی آمد ہے، مبارک ہو تمہیں مولائیو مولا کی آمد ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اس بابرکت روز کے موقع پر بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیری آخری حجت کے ولادت با سعادت کا دن ہے، آخری حجت کی ولادت کا دن ہے، تیری بارگاہ میں عیدی کے طور پہ ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں، پروردگارا عیدی کے طور پہ ہمیں ظہور امام علیہ السلام نصیب فرما، امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آبان و صاحب و شمار فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں زیادہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، حاضر کو جو زیارت نصیب فرما، پریشان دور فرما، جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، جو ویسے روزگار کو روزگاری میں ترقی عطا فرما، پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دشمنان شیعہ کو نیست و نابود فرما، پروردگار طاغوت اور یہ ظالم بادشاہ جو مسلط ہے پروردگار کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو عطا فرما، پروردگار آخری بار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آخری حجت امام زمانہ سے زہر کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔